अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा कि आम इंतखाबात की तारीख का फ़ैसला करने के लिए आज या कल मुलाकात की जाए। अब याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में कहा था कि नई हल्का बंदियों के लिए 14 दिसंबर तक वक्त दरकार है। आइनी तौर पर नाजरीन इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने होते हैं, यानी नवंबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। तो जो इलेक्शन कमीशन डेट दे रहा है वो तो दिसंबर की दे रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक अहलकार ने यह भी कहा है कि कानूनी तौर पर मरदमशुमारी के नताइज की नोटिफिकेशन के फौरी बाद नई हल्का बंदियाँ कराना ज़रूरी ही नहीं है। अब कानूनी तौर पर क्या ये दुरुस्त है, ये हम पूछेंगे अपने माहिरीन से, और इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का मुस्तकबिल अब क्या है, चूँकि इसके ऊपर सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए। याद रहे कि इस कानून के मुताबिक इमरान खान के भतीजे हसन खान नियाज़ी को फ़ौज की तहवील में दे दिया गया है और इनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में चलेगा। इस तरह हसन नियाज़ी के एक दोस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, एक वकील हैं, हैदर मजीद को भी मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है ताकि 9 मई के वाक़यात पर उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जा सके। क्या इन मुकदमात में कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज नाज़रीन, इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को क्यों गैर शफाफ तरीके से गिरफ़्तार किया गया और जेलों में कई लंबे अरसे तक जो है वो रखा गया, और वो भी बग़ैर बताए कि उन्होंने क्या जुर्म किया और इनके ख़िलाफ़ किस नौयत की कार्रवाई की जा रही है, उनको कौन से कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी हवाले से हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, आप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने एक पिटिशन भी दायर की और ये कहा है कि हल्का बंदियों के फौरी बाद जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमारे साथ अशतर औसाफ साहब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, एक सीनियर वकील है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, एक सीनियर वकील हैं और आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है कुंवर दिलशाद साहब ने, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं और इस वक्त पंजाब हुकूमत के मशीर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो ऐसा लग रहा है कि मई के अंदर, अगले साल मई के अंदर होंगे। सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब आपकी जानिब आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि ये जो हसन नियाज़ी साहब का केस है और फिर एक और उनके दोस्त का केस भी आ गया जो वकील हैं, इन सब को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो है मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल हो रहा है, मगर सदर साहब ने जो है वो कहते हैं कि हमने तो दस्तखत ही नहीं किए इन कवानीन के ऊपर। तो फिर इन ट्रायल्स की कानूनी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, मैंने जो पटिशन दाखिल की है, मैंने ये नहीं कहा है कि हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का व्यू है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और डिलिमिटेशन को बेसिस बना के डिले नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौका है उसके अंदर। और हमने कहा सीसीआई की जो मीटिंग थी वो सही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं थी। 2 प्रोविंसेस वहाँ रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे क्योंकि वहाँ इलीगल गवर्नमेंट्स हैं बहुत, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे। तो ये हमारा मेन केस है। चलिए, अच्छा है आपने इसको क्लियर कर दिया। जी ठीक है। देखिए, जो आपने बात की हसन नियाज़ी साहब की और दूसरे की, पहली बात है कि सिविल हमने एक पटिशन भी दाखिल की हुई सुप्रीम कोर्ट जो चल चुकी है और अब अटॉर्नी जनरल थे जब तारीख हुई, उसके अंदर तारीख अभी नहीं फिक्स हुई। हम सब पटिशनर्स ने आर्ग्यू कर लिया कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बार भी उसमें एक पटिशनर है जिसने हमने आर्ग्यू किया है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये पटिशन अभी पेंडिंग है। वहाँ अटॉर्नी जनरल ने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया था कि किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, और ये ऑर्डर का हिस्सा है। आप वो ऑर्डर्स मंगवा के देख सकती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है जहां अटॉर्नी जनरल ने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेट दिया था जो रिकॉर्ड हुआ है। तो सर, ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं हसन नियाज़ी साहब का, हैदर मजीद साहब का, फिर 8 और लोगों का, ये फिर गैर कानूनी है? जी, मैं आ रहा हूँ उस पर। देखिए, पहली बात तो हमारा कहना है कि अगर इनका ट्रायल, मुझे नहीं पता हसन नियाज़ी का भी शुरू हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। मुझे नहीं मालूम कि उनको किसने हवाले किया, मिलिट्री अथॉरिटीज के किसी टेररिस्ट कोर्ट ने हवाले किया। पुलिस ने सर, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने नहीं किया। यही तो उनके वालिद साहब जो है रो पिट रहे, वो कह रहे हैं कि जी अदालत ने तो किया ही नहीं, तो पुलिस ने किया है।
نہیں یہ تو اور غلط ہے, پولیس تو کر بھی نہیں سکتی تھی, یہ تو کورٹ کو دینا ہوتا ہے تحویل میں. وہ مانگتے ہیں آ کے کمانڈنگ آفیسر کہتے ہیں جو ان کا ملٹری ایکٹ کے اندر سارا لا ہے اس کے اندر کورٹ سے ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. کہیں کسی کورٹ میں ان کو چلان ہونا چاہیے تھا, کہیں ایف آئی آر ہوتی ان کی جو ایک کورٹ کی آتی اینٹی ٹیررزم کورٹ یا کس نے, پھر اس میں آ کے کمانڈنگ آفیسر اب جو ایک لا پرووائڈڈ ہے کہ اس میں آ کے تحویل میں کہہ سکتا ہے کہ جی اس کو ہم ملٹری کورٹ مارشل میں لے جائیں گے اس کو. لیکن انہی چیزوں کو سب ہم نے کیا, یہی سپریم کورٹ میں میٹر سب جوڈس ہے کہ یہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے. ایون 9 مئی کے واقعات کے جس کو ہم سب نے بہت اس کی مذمت کی تھی, اور اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ, اگر جو جس طرح کا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ہوگا اس کے تحت ہوگا, جو 17 کو قانون بنا ہے, تو آپ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. دیکھیں آپ خود یہ سیکٹری کا جو خط آیا جو ہمیں دکھایا گیا, جو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے صدر مملکت, انہوں نے کہا ایک قانون جو ملٹری ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی وہ 2 تاریخ ہو گیا, اس میں 11 تاریخ تک صدر کے پاس ٹائم تھا انڈر آرٹیکل 75(1) کو اس میں سائن کریں یا نہ کریں. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی جو امینڈمنٹ بھیجی گئی پارلیمنٹ کے تھرو وہ آئی 8 اگست کو, جس میں 17 اگست تک ان کے پاس ٹائم تھا. تو 17 کو یہ قانون کیسے بن گیا؟ نمبر 1 پہلی بات ہے. دوسری بات, جو صدر اگر سائن نہیں کیا, صدر نے کہا کہ جی میں نے واپس کرنے کہہ دیا, ان کہیں نہیں لکھا کہ ان کو اعتراض کرنا چاہیے, وہ ریکنسیڈریشن. اب ریکنسیڈریشن ہوتی ہے صرف پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, جوائنٹ سیشن میں وہ تو پارلیمنٹ تو فعال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. میں ذرا اشتر صاحب کا بھی اوپینین ان سے لے لوں. اشتر صاحب اور کامران صاحب بیٹھے, کنور صاحب سے بھی بات کرنی ہے. اشتر صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عابد زبیری صاحب تو بڑے کلیئر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت آپ سویلینس کو ٹرائی نہیں کر سکتے. تو صدر کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر؟ دیٹس اے سیپریٹ میٹر, بغیر آپ سویلینس کو ٹرائی نہیں کر سکتے. عابد زبیری صاحب بھی اس میں وکیل ہیں اور میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہاں پہ بالکل اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو, اور وہ کیس میں چونکہ سب جوڈس ہے اس لیے شاید اتنا مناسب نہیں ہو کہ ہم اس پہ رائے زنی کریں. اتنا ضرور ہے کہ وہاں پہ ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی کا بھی ٹرائل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ عدالت سے اجازت نہ لی جائے, عدالت کو مطلع نہ کیا جائے. سو اس کی پاسداری کی جائے گی. آئی ایم شیور اٹارنی جنرل کا جو کہنا ہوتا ہے وہ سیکروسینکٹ ہوتا ہے, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اور حکومت جو ہے اس کی پاسداری کرتی ہے. اور کوئی کسی قسم کا ٹرائل نہ شروع ہوا ہے نہ شروع ہوگا جب تک کہ یہ معاملہ نپٹ نہیں جاتا یا کورٹ کو انفارم نہیں کیا جاتا. یہ تو وہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو ہے ود ریگارڈز کہ جو لاز کا میٹر پریزیڈنٹ والا, اس میں عابد زبیری صاحب, میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, عابد زبیری صاحب بہت آپ کو بتا سکیں گے اچھے طریقے سے کہ جو انٹینٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ دیکھا جاتا ہے, اور ساری چیز جو ہے وہ ہنج کرے گی اس بات کے اوپر کہ کیا صدر کے پاس ویٹو کا اختیار ہے یا نہیں ہے. اگر صدر کا ویٹو کا اختیار آئین میں نہیں ہے تو پھر وہ بغیر سگنیچر کے واپس نہیں بھیج سکتے تھے. بغیر ان کا خواہش بھی اگر ہو تو وہ خواہش ذہنی تھی, اس کو مندرج کرنا, اس کو درج کرنا, اس کو لکھنا, ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ گئے, ایکسپریشن جو ہے وہ ہوگا. اور عابد زبیری صاحب اس بات کی تردید نہیں کریں. جی کنور صاحب, مجھے پتہ ہے آپ نے جانا ہے, صرف مجھے 2 منٹ دے. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب, آپ تو ایک پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کس طرف لین کر رہے ہیں؟ جی منیزہ, یہ معاملہ کافی ڈیبیٹ ہوا, اور اتنا ڈیبیٹ ہوا ہے اس نتیجے میں جو ہے وہ جو معلوم ہوتا ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ ہر فریق کو خوش کرنے کی کوشش میں تھے. صدر نے 2 کام کرنے تھے, یا ایسنٹ کرنا تھا اس بل کو, یا اس پہ ریفیوز کرنا تھا, اس کے اور ریزنز لکھ کے اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھجواتے, وہ جوائنٹ سیٹنگ میں چلا جاتا. اب وہ اتنی ہمت شاید نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ 4 لائنیں لکھ دیتے کہ جی مجھے ان وجوہات کی بنیاد پہ ان بلوں سے اتفاق نہیں ہے, اور یہ لکھنا تھا انہوں نے ود ان 10 days. 2 الگ الگ دنوں میں یہ بل آئے ہیں,
وہ لے کے اس کو جو ہے وہ لے کے انہوں نے دبا کے رکھا ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کس سے مشورہ کیا، انہوں نے یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ جو مائنڈ ہے وہ مائنڈ آپ اوپن کریں. وہ مائنڈ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا غیر مؤثر بنائیں، اور آپ اتنے بڑے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے آفس میں بیٹھے ہوئے اتنا کمزور شخص کہ وہ اپنا جو ہے نا اوپینین جو ہے نا وہ نہ لکھ سکے. یہ تو حیف ہے کہ اس شخص کے اوپر کہ جو وہ یہاں کرتا یا نہ کرتا، اور ذہن جو ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے آپ دونوں کا یہ موقف ہے. مگر کوفر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، آپ نے تو جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال مئی تک نہیں ہو پائیں گے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے انتظامی امور کے حوالے سے بات کی ہے. آرٹیکل 51 کے تحت حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور حلقہ بندیاں کو 14 دسمبر کو تاریخ مقرر کی گئی ہے. اس کے بعد الیکشن قانون کے مطابق آپ کی انتخابی فہرستیں بننی ہیں. اس میں 3 ماہ لگیں گے. اس میں ظاہر 1 مہینہ اس کی تیاری میں، 1 مہینہ اس کے بعد اعتراضات وصول کرنے، اور 1 مہینہ پرنٹری کرنے. تو 3 مہینے یہ سارے الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 33 سے لے کر آپ پڑھیں 39 تک، اس میں سارا ڈیٹیل دیا ہوا ہے، روڈ میپ دیا ہوا ہے کہ انتخابی فہرستیں کیسے بننی ہیں. اور سپریم کورٹ پاکستان کے بھی فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ حلقہ بندی کروا لیں تو پھر آپ عصر نو آپ انتخابی فہرستیں بنائیں، ایرر فری، غلطیوں سے مبرہ، شفاف انتخابات کروانے کے لیے. تو وہ بھی انتخابی فہرست بنانی پڑے گی. جب انتخابی فہرست مکمل ہو جائے گی تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان شیڈول دے گا، وہ 50 ڈیز کا ہوگا. تو اسی لحاظ سے یہ تقریباً مئی کا دوسرا ہفتہ چلا جائے گا. یہ ہمارا ایک بالکل روڈ میپ ہم نے جو قانون کے مطابق بتایا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر جو سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ چونکہ اس کے لیے تو الیکٹرل کالج ہی نہیں ہوگا، نہ آپ کی پارلیمنٹ، نہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہوگی، نہ آپ کے پاس صوبے میں حکومتیں ہوں گی. تو پھر کیسے سینٹ کے الیکشنز ہوں گے؟ عابد زبیری صاحب نے بڑا اچھا پٹیشن داخل کرائی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے. تو پوری قوم کی نگاہیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو 5 اگست کو جو مردم شماری کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا وفاقی حکومت نے، وہ مسترد کر دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اس کی غیر متعلق ہے، تو پھر آپ کا الیکشن جو ہے 90 ڈیز میں ہو جائے گا. پھر الیکشن مگر وہ 2017 کے سینسس پہ ہوگا نا جی. تمام توجہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی انٹرپریٹیشن دے رہی ہے. باقی جہاں صدر مملکت نے خط لکھا ہو تو غیر منطقی خط ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ متعین کرنا جو الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات ہیں اپنا سیکشن 57 کے تحت، تو وہ غیر منطقی خط ہے. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے وہاں ملاقات کے لیے نہیں جانا. اس کا جواب دے دیں گے کہ جناب آپ ہمارے دائرۂ کار میں نہیں آتے، آپ انتخابات کی ڈیٹ مقرر کرنے کے آپ روادار نہیں ہیں. تو وہ سارا خط کا جواب چلا جائے گا، وہ ملاقات وہ نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسیشن جو بہت بڑا اچھا کام کر رہی ہے عبد الباری صاحب، اگر وہ جناب علی اگر کامیاب ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کو قائل کرنے میں، تو پھر ٹھیک ہے 5 اگست کا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے اس کو مسترد کروا دیں. ٹھیک ہے، مگر بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، اور آپ نے جو بات کہی کہ جی اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ہم جو الیکشنز ہیں وہ کروا سکتے ہیں، وقت پہ کروا سکتے ہیں. مگر آپ کا یہ موقف ہے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا، اور الیکشنز فیبرری سے آگے بھی جا سکتے ہیں. کیا الیکشنز فیبرری سے آگے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی ہم اپنی قانونی جو پینل ہے ان سے پوچھیں گے، چونکہ اس سے پہلے سینٹ الیکشنز بھی ہونے ہیں. تو قانون میں کیا اس کی گنجائش ہے کہ ہم الیکشنز کو فیبرری سے بھی آگے لے جائیں؟ یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عابد زبیری صاحب، آپ نے کنور دلشاد صاحب کی بات سنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مئی کے اندر جا کے الیکشنز ہوں گے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 2023 کے سینسس کے تحت، کیا یہ ممکن ہے؟ اور سینٹ الیکشنز کا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے. جو بات کہہ رہے ہیں کنور صاحب جو ہے نا بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن دیکھیے جو کیونکہ آپ نے دیکھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جو سپریم کورٹ کے آرڈر آئین کی ریکوائرمنٹس کے باوجود بھی نہیں ہوئے، تو آئین تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے ادھر کے، اور وہاں کی 2 گورنمنٹس چل رہی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مشیر بھی ہیں اس کے اندر ایک پنجاب کی گورنمنٹ میں. تو آپ دیکھیے ہمارے حساب سے تو 14 مئی کے بعد کیونکہ الیکشن نہیں ہوئے، جو سپریم کورٹ نے ایک تاریخ دی تھی اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے، اور اس میں گورنر کو تاریخ دینی تھی،
as per the decision of the Supreme Court dated 1st of March. تو دونوں جگہ الیکشن نہیں ہوئے, تو پہلی آئین تو ٹوٹ چکا ہے ادھر ریگارڈنگ دس ایسپیکٹ. لیکن جو بات انہوں نے کی وہ بالکل دیکھیں, آرٹیکل 51 میں کانسٹیٹیوشن میں ڈی لمیٹیشن کا کوئی کلاز نہیں ہے سر. ڈی لمیٹیشن صرف سیکشن 17 ہے الیکشن ایکٹ جس کے تحت ان کو کرنی ہوتی ہے. آرٹیکل 51 تو کہتا ہے, جو آرٹیکل 51 جو کہتا ہے, جو سیٹ ڈیفائن کرتا ہے نیشنل اسمبلی, اور 106 جو پروونشل اسمبلی کی بات کرتا ہے. 51 میں کہتا ہے کہ یہ آپ کی سیٹس ہیں مختلف صوبوں کی جو نیشنل اسمبلی میں. اور آرٹیکل 51 سب کلاس 5 یہ کہتا ہے 51(5) کہ جی جو آپ کی ایلوکیشن آف سیٹس ہوں گی وہ لاسٹ نوٹیفائڈ سینسس پہ ہوں گی. تو ایلوکیشن آف سیٹس کی بات کرتا ہے. اگر ہم سینسس کے اوپر جاتے ہیں تو پھر آئینی ترمیم کی طرف کی بات بھی ہونے لگے گی. کیا آئینی ترمیم ہوگی کیونکہ کہیں آبادی بڑھ رہی ہوگی, کم ہوگی, بڑھانی ہوگی, نہیں ہوگی, تو ہم اس ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے, ابھی اس میں نہیں جاتے. لیکن یہ کہنا کہ ڈی لمیٹیشن کو ایک سیکشن 17 میں کیونکہ پروویژن ہے ڈی لمیٹیشن کے اوپر, وہ آئینی جو مدت 90 دن کی 224 میں دی ہے کہ الیکشن ہر حال میں آپ کو کرانا ہے 90 ڈیز کے اندر, وہ کیسے اوور رائڈ کرتی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ, کیسے ایک اوور رائڈ کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کی وچ از 90 ڈیز کے 90 دن, اور کیئر ٹیکر کا. مگر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ ایبسولوٹ کوالیفائڈ رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 224. اشتر و صاف صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کنور دلشاد صاحب کی بھی بات آپ نے سنی, زبیری صاحب کی بھی. دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ آئین کا کوئی بھی جو شک ہے, کوئی بھی آرٹیکل ان آئسولیشن نہیں پڑھا جاتا. آئین کو پورا پڑھا جانا ہے. جب ہم اس کو پورا پڑھیں گے تو اس کے اندر کچھ پری ریکوزٹس ہیں, کچھ پری کرسرز ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو الیکشن کی طرف آپ کو لے کے جانے کے لیے ہوتی ہیں. ان میں سے حلقہ بندی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. شاید لوگ بھول رہے ہیں کہ جو لاسٹ سینسس تھا وہ پروویژنل تھا, اسی لیے یہ ڈیجیٹل سینسس کا کارنامہ ہمیں انجام دینا پڑا, اور بڑا پی ٹی آئی نے یہ کام شروع کیا. اور پی ٹی آئی ہی کا موقف یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں, جب پی ٹی آئی سے کہا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں تو یہی کہا جا رہا تھا کہ سینسس جو ہے وہ ہوگا تو اس کے مطابق ہوگا. اب یہ جو سمرسالٹ ہے یہ ظاہر ہے پولیٹیکل ہے, لیگل اور کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو الیکشنز ہونے ہیں وہ قانون کے مطابق ہونے ہیں. آئین تو بالکل ہمیں بتاتا ہے, لیکن آئین جو ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح اسکیلیٹن ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو گوشت پوشت اور کھال اور جو اس کا جو ہیچ بنتی ہے, جو اس کا پورا اسٹرکچر بنتا ہے, وہ لاز کے ذریعے بنتا ہے. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مئی کے اندر الیکشنز ہم لے جائیں گے, تو پھر سینٹ الیکشنز کا کیا کریں گے آپ؟ مطلب ہاؤ ول یو گو اراؤنڈ دیٹ از دا بگ کوسچن. اب ایک تو یہ کہ ہمیں کنور دلشاد صاحب کی بات جو ہے وہ نہ تو ترجمان ہے الیکشن کمیشن کے, نہ الیکشن ان کی ذمہ داری ہے. بالکل درست ہے. الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. سو اگر کوئی کہے مئی یا کوئی کہے دسمبر یا کوئی کہے نومبر, بجائے اس کے کہ ہم ان کی باتوں کو آگے لے کے چلیں, احترام ہے, احترام رہنا چاہیے. جی جی. اور کوئی کسی قسم کی ہمیں دشنام ترازی نہیں کرنی, کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے یا بڑا بتانے کی بات نہیں ہے. لیکن لیٹس بی سیریس اباؤٹ دیز تھنگس. جو سارا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن کا جو میں نے اعلامیہ پڑھا, اس اعلامیہ میں یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ متعین کرنے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے. بالکل. اور کل اور پرسوں 2 تاریخیں انہوں نے رکھی ہیں جن میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے, پہلی بات. اور یہ مشاورت جو ہوگی یہ اسی طرح ہوگی جس طرح ان لائن ود سپریم کورٹ ججمنٹس ہے, کیونکہ آرٹیکل 17 جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا فنڈامنٹل رائٹ. ان سے پوچھ لیتے ہیں. دوسری بات پلیز, وہ یہ ہے, دوسری بات یہ کہ صدر مملکت نے بھی آج چٹھی لکھی ہے. بالکل لکھی ہے, اور انوائٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کے اراکین کو کہ وہ آئیں
اور اس پہ کنسلٹیشن کریں. بات یہ ہے وہ ضرور انہوں نے لکھی ہوگی، مگر دیکھیں اس قسم کی بھی تو باتیں ہو رہی ہیں جس طرح کہ کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں، اور چلیں وہ الیکشن کمیشن کو تو ریپریزنٹ نہیں کرتے مگر وہ پنجاب حکومت کے مشیر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. پنجاب حکومت کا یہ موقف ہوگا مگر سر دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ تو نہیں آئی نا. جو میں کامران صاحب سے بھی پوچھتی ہوں کہ دیکھیں ان کی پارٹی کا تو یہ موقف رہا ہے کہ آپ الیکشنز جو ہیں آپ ٹائم پہ کرائیں. اب آپ سے مشاورت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے آپ کو بلایا ہے. اب یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ تو ایک ریئل مسئلہ ہے کامران صاحب، تو آپ کیا اب سمجھتے ہیں کہ کب الیکشنز ہونے چاہیے؟ اور یہ جو بات کریں کہ جی سینٹ الیکشن سے بھی آگے معاملہ جا سکتا ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے آگے چلا جائے گا؟ دیکھیے وہ بدقسمتی ہوگی کہ اگر سینٹ الیکشن سے بھی آگے چلا جائے یا 90 دن سے آگے چلا جائے. ان کو ان اینی کیس الیکشن ٹائم پہ کروانے چاہیے. ایک کام تو یہ غلط کر چکے یہ سینسس کے حوالے سے، جو ایلوکیشن آف سیٹ تھی بلوچستان کی آبادی تقریباً 70 لاکھ انہوں نے کم کی ہے. پریلیمنری جو اس میں جو رپورٹ آئی تھی اس میں زیادہ تھی، اس کے بعد اس کو ریڈیوس کر کے انہوں نے 7 ریڈیوس کیا ہے، اور 7 ملین کا ایک اپنا ایفیکٹ ہے. کئی سیٹیں جو ہے نا نیشنل کم ہو جائیں، تقسیم میں فرق پڑے گا. وہاں تو دوسرے صوبوں کو اچانک ٹرانسفر ہو گئی ہے ایک عجیب انداز میں. خیر وہ معاملہ تو الگ سے ہے، مگر یہاں پہ اگر الیکشن اگر ڈیلے ہو گیا 90 ڈیز سے جب نکل گیا تو پھر جو ہے نا پھر کنٹرول میں نہیں کر سکیں گے. ایک پارلیمان کا ایک حصہ جو ہے نیشنل اسمبلی وہ اس وقت وجود نہیں رکھتا. اس کو آپ اس کے بغیر چوزن ریپرزنٹیٹیو کے بغیر جو ہے نا چلانا چاہیں گے. اس کے بعد سینٹ کو بھی جو ہے نا اس کو بھی انفیکٹو کر دیں گے، یعنی آدھا سینٹ جو ہے. مگر ایسے ممکن بھی ہے کامران صاحب کہ یہ ایک آرڈیننس لائیں اور کہیں کہ جی سینٹ الیکشنز کو ہم ملتوی کر دیتے ہیں، ممکن ہے ایسے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملتوی آپ نہیں کر سکتے، وہ لوگ کنٹینیو نہیں کر سکتے. آواز نہیں آ رہی، ادھر چھوٹا سا وقفہ شامل کر لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کامران صاحب جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے جوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی عام انتخابات سینٹ الیکشنز کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ کنور دلشاد صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی، یہ کسی طریقے سے بھی ممکن نہیں ہوگا قانونی طور پہ؟ جی یہ ممکن نہیں ہوگا. دیکھیے گورنمنٹ کو رن جو کرنا ہے یہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے کرنا ہے، اور اس میں ایٹ دی موسٹ جو ہے یہ اس صورت میں جس طرح سے ہم نے 2 دن پہلے اسمبلی توڑی ہے تو 90 ڈیز کا ٹائم ہے، اور اگر یہ پہلے نہ توڑتے 2 دن مزید رہتے تو 60 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. اور اسی 60 یا 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن کو اپنے انتظامات مکمل کرنے ہیں. یہ وہ کر سکتے ہیں کہ باقی جو بھی شیڈول ہیں جو جس کے لیے وہ ٹائم جو وہ کہتے ہیں کہ ریکوائرڈ ہے اس کو شرنک کریں، اور شرنک کرنے کے بعد جو ہے وہ معاملات کو جو ہے نا وہ ودن 90 ڈیز لائیں. یہ ڈیفیکلٹی ہوگی ان کو. صدر کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہو گیا ہے، اور یہ لیٹر میں نے تو نہیں دیکھا اس وقت تک، مگر میرا خیال ہے کہ وہ آرٹیکل 48 کے پرسنس میں ہوگا، اور آرٹیکل 48 کو جب وہ رکھیں گے الیکشن کمیشن کے اختیار کے پاس الیکشن کی ڈیٹ دینے والا، تو یہ مدر ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کی جو پروویژن ہے وہ پرویل کرے گی. اور اگر یہ اس طرح سے ڈیفیکلٹیز بڑھتی جائیں گی اور ایک دفعہ 90 ڈیز وائلیٹ ہو گئے تو پھر وہ کسی وقت تک بھی جا سکتے ہیں، اور وہ جو دستور کی خلاف ورزی ہوگی وہ گلے پڑے گی. نہیں مگر آپ عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں کیا؟ JUIF عدالت جانے کا سوچ رہی ہے اگر آپ کو لگے کہ الیکشنز ڈیلے ہونے والے ہیں؟ اس وقت تو سپریم کورٹ باہر گئی ہوئی ہے، شاید اس اینگل سے بھی اور شاید سینسس کے اینگل سے بھی پٹیشن میرے پاس ہے، شاید 32 آف 2023 SCP جو ہے. تو یہ سپریم کورٹ بار کا اس کا نتیجے کا انتظار کیا جا سکتا ہے، یا ممکن ہے مولانا صاحب باہر ہیں اس وقت عمرے پہ ہے، تو مولانا صاحب آ جائیں تو. اور کل کی میٹنگ بھی ہے ہماری الیکشن کمیشن کے ساتھ جی. کل کی الیکشن کی میٹنگ کے بعد یہ ساری صورتحال رکھیں گے مولانا صاحب کے سامنے. جی دوسری طرف عابد زبیری صاحب، اگر ہم الیکشنز کی طرف بات بھی کریں اور 90 دن کے اندر الیکشنز ہو بھی جائیں جو اس وقت لگ نہیں رہا کہ ہوئیں گے،
واٹ اباؤٹ اے لیول پلینگ فیلڈ؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اگر وہ فلیگ بھی اٹھائیں تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور آج ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو آپ نے خواتین کو رکھا ہوا ہے لمبے عرصے کے تحت، وہ کون سے قانون کے تحت رکھا ہوا ہے اور کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہی نہیں ہے جو لیگل پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے خواتین کو تحویل میں رکھنے کے لیے؟ دیکھیے بڑا افسوس ہے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان پہ، چلیں شکر ہے وہ اٹھ گئے۔ یہ تو بہت عرصے سے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، صرف خواتین کے لیے نہیں ہو رہی، آخر مرد بھی اتنے ہی انٹائٹل ہیں اکارڈنگ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا جس طرح خواتین ہیں۔ ویسے قطع کلامی معاف، انہوں نے پہلے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی تھی۔ میں نے نہیں دیکھی، آپ بتا دیجئے کب کی تھی، وہ بہت جس وہ میں طرح آپ سے کو بھیج دوں گی، آپ پلیز بھیج دیجیے گا، لیکن میں نے نہیں دیکھی، اسی وقت ہی جاری کر دی تھی۔ جی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت غائب ہے، جس طرح سے ان کو جو ہمیں عادت تھی، آپ سمجھ جائیں میں کس کی ذکر کر رہا ہوں، آپ کی والدہ کی ہمیں عادت ہو گئی تھی ان کی، جس طرح سے وہ ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھاتی تھیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ دیکھیے یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ایشو ہے بیسکلی تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کا جو بھی آپ کا ایکشن ہونا چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو، کسی نے لا توڑا ہے، اس انویسٹیگیشن ہو، اس کو آپ اس کے حساب سے اس کی سزا دیں یا اس کو دیکھیں اس نے وہ کام کیا ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ تو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں میرا خود کا کلاس فیلو دوست ایک بڑا نیک MNA بھی تھا، سینیٹر بھی رہا ہے، منسٹر بھی تھا، اس کے بیٹے کو اٹھایا جی ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے، محسن لغاری صاحب کے بیٹے کو، جی میرا کلاس فیلو ہے محسن، اس کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کو بہت بری طرح سے مارا اور اس سے کہا کہ جی آپ ریکارڈ کریں اسٹیٹمنٹ کہ آپ الگ ہو جائیں گے پالیٹکس سے۔ سر دیکھیے یہ اگر اس ملک میں اس جو ایک MNA رہا ہے اور سینیٹر رہا ہے، منسٹر رہے اور ایک اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک، یہ درست بات ہے، یہ درست بات ہے۔ اشتر صاحب اس پہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی، چونکہ عابد زبیری صاحب نے ایک بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے، یہ صرف محسن لغاری صاحب کے بیٹے کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، اور بہت سارے ایسے سینیٹرز ہیں یا نیشنل اسمبلی میں لوگ ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ خود ہو رہا ہے، اور یہ جو خواتین جیل میں رکھی گئی ہیں اتنے طویل عرصے میں، ان کو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ ایگزیکٹلی ان کے اوپر کیا چارجز جو ہیں وہ کریں گے، فریم کریں گے، ان کو کون سے کورٹ میں لایا جا رہا ہے، کتنی دیر کے لیے ان کو رکھا جا رہا ہے۔ از دس فیئر؟ نو، کانٹ بی فیئر۔ اگر ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں ہو رہا تو فیئرنیس کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ جو خواتین اور مرد اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے آئی ایم شیور ان کے لواحقین نے، ان کے وکلاء نے ان کی پیروی کر رہے ہیں، پٹیشنز چل رہی ہیں، اور جو ہائی کورٹ میں یا ٹرائل کورٹ کے اندر جب یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں تو لا ول ٹیک اٹس اون کورس۔ لیکن کسی کے ساتھ جبر اور زیادتی کرنا یہ کہیں کا بھی نہ پالیٹکس ہے، نہ یہ رول آف لا کی غمازی کرتا ہے، نہ یہ شیوا ہے ایک مہذب ملک کا، اور نہ یہ شیوا ہے ایک مہذب ملک کا کہ اس کے جو پاسدار، اس کی جو مانیومنٹس ہیں اور وہ باقی چیزوں کو ڈیسیکریٹ کیا جائے، ان کا کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹالرنس بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں جو چرچز کا اور بالکل جڑا والا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے آپ نے، جڑا والا کے حوالے سے بھی بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرمیٹ کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس، اور میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ پٹ آور ہیڈز ٹوگیدر اور ایک چارٹر آف ٹالرنس کی بھی بات کریں۔ جی ضرور اشتر صاحب، آپ نے جو بات کی ٹالرنس کی وہ ضرور اچھی کی، مگر دیکھیے اس کے اندر ریاست کا کیا رویہ ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ریاست کی کہاں کہاں کوتاہی تھی جڑا والا میں، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی دکھائی، اور کن لوگوں کی پش پناہی کی، جن لوگوں نے وہاں پہ جتھے جو ہیں اکٹھے کر کے وہ وہاں پہ گئے اور پیٹرول بام ہماری جو کرسچن مائنورٹی ہے ان کے پر پھینکا، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ اور میں خراج تحسین دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی مساجد کو کھولا
جی ضرور وہ تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹالرنس عوام میں ہے مگر ریاست کہیں غلط ہے. میں یہ کامران صاحب آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. دیکھیے آپ تو ایک اہم اتحادی تھے اس حکومت کے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، آرمی ایکٹ انہوں نے پاس کیا. عابد زبیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سویلینز کو ہمیں نہیں ٹرائی کرنا چاہیے آرمی کورٹس میں. آپ کا بھی یہ لانگ ٹرم ایک موقف رہا ہے، مگر اب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے صدر پاکستان نے بھی بلز کے اوپر جو ہے وہ دستخط نہیں کیے، عابد زبیری صاحب عدالت میں گئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی قانونی طور پہ یہ ہے ہی غلط، اور وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے اس کے اوپر بیان بھی دیا ہوا ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے میرا موقف یہ ہے کہ دو چیزوں میں اس کو تقسیم کر دیجیے اس معاملے کو. ایک صدر صاحب نے جو کچھ کیا وہ، اور دوسرا جو ہے وہ ان جو قوانین میں جو کچھ ہے. صدر صاحب نے جو کچھ کیا غلط کیا اور وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے. یہ صدر کا کردار تھا. ٹھیک ہے، کلیئر آ گئی آپ کی بات. جی اب رہ گیا اب یہ اس کے اوپر کہ یہ قانون درست ہے یا غلط ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا موقف کیا ہے. اس وقت بھی موقف کیا تھا جب یہ سینٹ میں آئے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا وہ جس طرح سے اس کو اپوز کر سکتا تھا وہ کیا. اور اس سے پہلے بھی جب ایون کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا. اس وقت بھی ہماری نہیں سنی گئی. اب بھی جو ہے نا اس کو ہم نے پورا اپوز کیا ہے، اور اس طرح سے یہ سول سائڈ پہ یہ ہونا چاہیے. 9 مئی کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں، مگر اس کا ٹرائل جو ہے نا وہ سول سائڈ پہ ہونا چاہیے. آپ ATA کے تحت کر لیجئے، آپ سیشن ججز، ریگولر سیشن ججز کے پاس بھجوا دیجئے. ویسے تو میں اسپیشل کورٹ کی بالکل مخالف ہوں کہ اسپیشل کورٹ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں پہ بھی اسپیشل کورٹ آتی ہیں وہاں پہ معاملات جو ہے نا وہ غلط ہو جاتے ہیں. تو یہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ کوئی اور فورم پہ معاملے کو لے کے جانا یہ بالکل غیر مناسب ہے. مگر اس وقت جو قانون تو نوٹیفائی ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی اور آرمی ایکٹ قانونی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابھی تک فعال ہیں؟ دیکھیے اس میں صدر صاحب نے جو نا وہ صدر صاحب کو 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہیے تھا. یا وہ اس کے ساتھ ایگری کرتے یا ڈس ایگری کرتے. ڈس ایگری کرنے کی صورت میں ان کو ریزن دے کے اس کو ریٹرن کرنا تھا. وہ اتنی ہمت نہیں کر سکے کہ اس کو ریزن دے کے ڈس ایگری کرتے. اس کی بہت ساری 1000. مگر آپ کی نظر میں وہ فعال ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ قوانین اب ایسا ہے کہ صدر اوور سمارٹ ہوئے، اس سے آگے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے بھی زیادہ اوور سمارٹ تھے. انہوں نے نوٹیفائی کر دیا. یہ آرٹیکل 70A کا جو پہلا پارٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، اور جو ابھی تک جو دونوں طرف سے جو انٹرپریٹیشن آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں ابہام ہے. اور ہم جو ہے نا جب انٹرپریٹیشن اپنی دیتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی لائن پہ آ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کوئی کورٹ کر دے. اس میں ابہام ہے 75(1) میں. 75(2) تو بالکل کلیئر ہے جی. تو یہ ابہام جو ہے وہ کورٹ کو کلیئر کرنا چاہیے. نوٹیفائی ہو گیا، اگر نوٹیفیکیشن پہ جائیں گے تو یہ چونکہ گزٹ ہو چکا ہے تو اس لیے قانون ہے. مگر اس کو دوسرے اس پہ جائیے 75(1) پہ جائیے تو یہ پھر کچھ اور بات جو ہے نا کوئی اور کنوے کرتا ہے. ادروائز آرٹیکل 8 کے ٹچ سٹون پہ چلے جائیں گے تو بھی جو ہے نا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور کر بھی دیا گیا ہے. جی چیلنج کر بھی دیا گیا ہے. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اشتر اوصاف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عابد زبیری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین، جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے جو بلز امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، آپ ایک سو موٹو لیں، اور بلکہ آپ وفاقی حکومت کو کہیں کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی رائے دے کہ کیا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی امینڈمنٹ اور جو آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ اس وقت ریلیونٹ ہے، فعال ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پٹیشن کو انٹرٹین کرتا ہے کہ نہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.